अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। उसके शौहर का पहला लम्स उसका दिल धड़क कर पागल होने की हद पर आ गया तो वो भागती बाहर निकल गई। दवा दें इसे और दोबारा तबीयत ख़राबी पर मुझे मत बताइएगा, वो सर्द से लहजे में कहता बाहर निकल गया। कुछ देर में माँ को आता देख मुलाजमा ने उसे देखा, जिसने सफ़ेद जूड़े पर ढीला सा हिजाब कर रखा था। आपा, किसी को आपने देखा? जी, वो दवा का कह कर गए हैं। आपा चूँकि उनकी सालों की मुलाजमा रही थी इसलिए उसे बताती बोली तो वो सर हिला गई। वो वाकई ही काफ़ी असर रसूख रखता था। उनकी सालों से मौजूद मुलाजमा और गार्ड को भी बहला फुसला कर या शायद खौफज़दा करके अपनी तरफ कर गया था। हाँ, लोगों को खौफज़दा करने के अलावा उसे आता ही क्या है। वो नाश्ता करने लगी। माही, आपा ने उसके सामने बैठते उसे मुखातिब किया लेकिन वो सर ना उठा पाई। क्या ये निकाह पसंद का है? वो बोली तो माँ ने झट से सर उठाया। क्या उन्होंने ऐसा बोला है? नहीं, वो नज़रें चुराते बोली। क्या बताती कि वो कितने बुरे तरीके से पेश आया था और हथे से ही उखड़ गया था उसकी तबीयत का सुनकर। माँ ने बिना जवाब दिए खामोशी से नाश्ता किया और दवा ली। उसे कॉलेज जाना था कि हफ्ते से वो घर पर पड़ी थी। कॉलेज आते उसने अपनी वाहिद दोस्त को ढूंढा था जो क्लास में ही बैठी नज़र आई। ईशा ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और दोनों साथ बैठ गईं। तुमने कब से हिजाब करना शुरू किया महा? ईशा ने हैरत से पूछा। बस आज सील किया, तो वो आसूदगी से मुस्कुराती बोली। तो ईशा ने कंधे अचका दिए। लेक्चर के दौरान वो सफ़ीर शाह को बिल्कुल भूल गई थी। पढ़ना उसका पैशन था, लेकिन जब वो परेशान होती थी सब पीछे रह जाता था, बहुत पीछे। तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं? ईशा ने पूछा। मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ उनसे। वो तेज़ी से बैग से फ़ोन निकालती अपने बाप का नंबर मिलाने लगी, जो 10वीं बेल पर भी नहीं उठाया गया। ऐसा पहली बार हुआ था। बाबा कॉल ही नहीं उठा रहे। तो भाई को कर लो। नहीं, माँ ने तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। तुम मुझसे डरती क्यों हो इतना? पता नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते। वो सामने आते हैं तो मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो मुझे बेहद खौफज़दा कर देते हैं। बाबा की गैर मौजूदगी में मुझे लगता है वो मुझे छोटी गलती पर भी मारने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन मुलाजमों की वजह से शायद रुक जाते हैं। वो सर झुकाए दर्द से बोली। ऐसा क्यों करते हैं वो? ईशा दिलचस्पी लेती बोली। वो मेरे सौतेले भाई हैं ना। वो बेध्यानी में बोल गई। क्या? ईशा को आज पहली बार पता चला था। मैं चलती हूँ, ईशा ड्राइवर आ गया है। वो ड्राइवर की कॉल सुनती उठ गई तो ईशा ने भी कंधे अचकाए। नदीम चचा, आपकी डैड से बात हुई? नहीं बेटा। वो खामोश हो गई। उसका दिल अजीब से एहसास के तहत धड़क रहा था, जैसे कुछ गलत उसके साथ हो गया हो। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे के पास रुकी और अंदर दाखिल हुई, लेकिन घर में मुलाजमों का जमे गफ़ीर बंदा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। भाई, अशर फैज़ ने मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ? सब इकट्ठे क्यों हैं? वो खामोश रहा और उसे सख्त निगाहों से घूरता रहा। डैड अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, लोग आ जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। क्या बकवास है? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो पहले तो कितने ही लम्हे सुन खड़ी रही, लेकिन अशर के उस तहम्मुल अंदाज पर उस बात को मजाक समझते चीखी। आवाज़ आहिस्ता और दफ़ा हो जाओ, जो कहा है वो करो। अशर फैज़ कोफत से कहता बाहर निकल गया, जबकि वो मुलाजमों की शक्ल देखने लगी। आप सब क्यों खड़े हैं? वो तो यूं ही मजाक करके गए हैं। मुलाजमों ने हमदर्दी से उसे देखा। भला अशर फैज़ जो उनको जूते के बराबर रखता था, कहाँ उनके साथ कोई मजाक कर सकता था? वो सही कह रहे हैं, मुलाजमा ने कहा तो वो आगे बढ़ी। फिर एम्बुलेंस की आवाज़ आना बंद हो गई और लोगों का मजमा बढ़ने लगा। वो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी रही और देखती रही। किसी डेड बॉडी को लाकर रखा गया था। कौन है ये? वो लड़खड़ाती आगे बढ़ी। आपके डैड हैं माही बीबी जी, मुलाजमा बोली और सब मुलाजमों ने उसकी तस्दीक की तो वो उन्हें देखती रही और फिर होशो हवास से बेगाना होती वहीं गिर पड़ी कि सीढ़ियों पर लगी रीलिंग माथे से टकराई और खून ज़मीन पर बहने लगा। क्या मुसीबत है, अजाब है ये औरत। अशर फैज़ को पता लगा तो वो आग बगोला होता उसे देखता दबा दबा सा चिल्लाया, कमरे में पहुंचाओ इसे, बस मरने न देना। वो कहता फिर लोगों से हमदर्दियाँ बटोरने लगा जो उसके बाप के मरने पर उसे दे रहे थे। अच्छा था मर गया, वैसे भी आधा पैसा तो जुए में लगाकर ज़ाया कर रहा था।
وہ فون کو کان سے لگاتا بولا۔ سفیر شاہ اور بہزاد شاہ بس بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی، ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ہمیں اور بھی محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ اس شخص کے تعلقات مافیا سے ہیں۔ بہزاد شاہ سگریٹ پھونکتا بولا۔ تو ہم نہیں ڈرتے بھائی، آرام سے شاہ، ہم سب سوچ سمجھ کر کریں گے۔ ہماری ایک غلطی ہمارے لیے کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ وہ فیض شاہ کے مرتے وقت بولے جانے والے لمحات کو ذہن میں لاتے بولا۔ کیا ان کی بہن واقعی؟ اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ تو اپنی بہن کی موت کا سوگ ہر روز ہی مناتے تھے۔ ہمیں وہاں سے مہا کو نکلوانا ہے۔ وہ جانے لگا جب بہزاد شاہ کی آواز سنتے چونکا اور پھر تیزی سے پیچھے مڑا۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے سفیر شاہ؟ وہ بیوی ہے تمہاری اور تم جانتے ہو وہ شخص کسی کا نہیں نہ ہو، اس کا بھائی ہے، سوتیلا ہی صحیح۔ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تم وہاں سے اپنی بیوی کو نکلواؤ گے۔ بیوی اور نکاح کا مطلب سمجھ آتا ہے تمہیں؟ اور بھولو مت، یہ تمہارا فیصلہ تھا۔ بھائی، میں یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا کہ وہ میری بیوی ہے۔ اور خاموش رہو، تم جانتے ہو اب وہ وہاں محفوظ نہیں رہی۔ اشر فیض اسے پسند نہیں کرتا، لیکن فیض شاہ کی وجہ سے اسے اب تک مہا فیض نام کا کانٹا اپنی زندگی میں رکھنا پڑا ہے، لیکن اب وہ آزاد ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جیسے اسے نام دیا ہے ویسے اسے بحفاظت نکالو بھی وہاں سے۔ بہزاد شاہ کہتا اٹھ گیا تو سفیر شاہ نے ہونٹ بھیجے۔ بہزاد شاہ نے اپنی الماری کھولی اور اپنی نئی شرٹ اس لڑکی کو دی، اور ایسا اس کی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ بہزاد شاہ نے اپنی کوئی چیز کسی کو دی تھی۔ وہ فوراً واش روم میں چلی گئی۔ اسے گھر جانا تھا اب کہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بہزاد باہر نکل گیا اور پھر فوراً ہی ایک لڑکی اندر آئی تھی جس نے بنا کچھ پوچھے اس کے کپڑے اچھے خاصے سکھا کر اسے دیے تو وہ فوراً پہنتی باہر نکلی اور اپنا حجاب اتار کر اسے دیا۔ حائفہ اپنے بال سکھانے لگی جب دروازہ کھولتے بہزاد شاہ اندر داخل ہوا۔ دونوں کے ہاتھ تھمے تھے، حائفہ سکندر کے اپنے بالوں میں اور بہزاد شاہ کے دروازے پر۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت اس کے کمرے میں کوئی صنف نازک موجود ہے۔ اس کے بالوں پر ایک ہی نگاہ ڈالی تھی بہزاد نے، جو کمر سے نیچے تک تھے اور خوبصورت تھے بلا شبہ، لیکن پھر فوراً دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا کہ اس نے اس لڑکی کو اب تک بے حجاب نہیں دیکھا تھا۔ حائفہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس نے لڑکی سے اپنا حجاب پکڑا جو تقریباً سوکھ گیا تھا اور تیزی سے اس کی شرٹ وہیں رکھتی باہر نکل گئی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن باہر خاموشی دیکھتے اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ صدف اور شفیق انکل اسے چھوڑ گئے تھے، اب وہ کیسے جائے گی؟ اماں کو کیا جواب دے گی؟ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ دھاڑے مار کر روئے، اور وہ ایسی ہی تو تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی، اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ باہر نکل گئی۔ وہ گیٹ پر کھڑی اب زور و قطار رو رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت تو وہ باہر کبھی نہیں نکلی تھی اور نہ اسے نکلنے دیا تھا سکندر صاحب نے۔ وہ کیا بتائے گی انہیں؟ اس کا دل دھڑکا۔ بہزاد نے اسے روتے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے پیچھے جا کر اپنے قدم روکے۔ ڈرائیور کو بتا دو، وہ چھوڑ دے گا تمہیں گھر۔ اب کہ اس کے لہجے میں نرمی تھی کچھ، لیکن سرد مہری اب بھی برقرار تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ سوں سوں کرتی اپنے دوپٹے سے ناک صاف کرتی بولی۔ مس حائفہ، وقت کافی ہو گیا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا۔ شاید اس کی جگہ کوئی اس کی کلاس کی لڑکی ہوتی تو وہ مڑ کر دیکھتا بھی نہیں، لیکن سامنے موجود لڑکی رو رہی تھی، اور بہزاد شاہ کہاں لڑکیوں کو روتے دیکھا تھا۔ جاؤ بلال، چھوڑ کر آؤ، اس نے ڈرائیور کو کہا تو حائفہ نے ہلکی سوجی سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کسی پر کیسے بھروسہ؟ بہزاد شاہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر ہاتھ آگے کیا تو بلال نے گاڑی کی چابی اسے دی اور حیران سا واپس پلٹ گیا۔ مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تو گھر فون کر لو، وہ گاڑی میں بیٹھتا بولا، لیکن چند ثانیے سوچنے کے بعد حائفہ بیٹھ گئی۔ اب تک اس کی مدد کے سہارے تھی، اس لیے اب بھی بیٹھ گئی اور دوپٹے سے دوبارہ ناک صاف کیا۔ بہزاد شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ جی؟ حائفہ نے اسے مڑتے دیکھا۔ بھائی ہے تو اسے بولو تمہیں باہر آ کر لے جائے، گھر کے آگے نہیں اتاروں گا میں، وہ بولا تو حائفہ نے سر ہلایا۔ اس کی اتنی احتیاط پر حائفہ کی آنکھوں میں تشکر کے رنگ دکھے اور پھر بیگ سے فون نکالتے انس کا نمبر ملایا۔ جی اپیا۔ انس، تم باہر آ جاؤ گلی تک۔ کیوں، کیا کچھ ہوا ہے؟ آپ روئی ہو؟
کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ انس جو دیر رات تک پڑھتا کہ امتحانات سر پر تھے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنی بہن سے جتنی لڑائی اور ناراضگی سہی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، پلیز جلدی آؤ، وہ بولی۔ دوسری طرف کی آواز بھی بہزاد شاہ کو بخوبی سنائی دی تھی۔ یہاں سے رائٹ، وہ بتانے لگی۔ بہزاد آئی ایم سوری اینڈ تھینک یو، وہ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ بہزاد شاہ نے سامنے کھڑے اس کمزور سے لڑکے کو دیکھا جو اپنی بہن کو دیکھتا فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور پھر اس پر سے کندھا گزارتے اسے حصار میں لیتا جھک کر تشویش میں نہ جانے کیا پوچھ رہا تھا۔ وہ مطمئن ہوتا گاڑی ریورس کرنے لگا۔ آج بہزاد شاہ نے پہلی بار کسی صنف نازک کو لفٹ دی تھی۔ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پہلی بار کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ مرتبہ حائفہ سکندر حاصل کر چکی تھی۔ اس کی سیٹ پر نگاہ دوڑائی تو اس کا بیگ وہیں پر موجود تھا جو اس نے فون نکالتے وقت اپنے ساتھ سیٹ پر ہی رکھا تھا۔ بے وقوف لڑکی، اس نے آج تک اتنی لاپرواہ لڑکی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ کیوں اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، بالکل نہیں جانتا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزر رہے تھے۔ ان سب میں بہزاد کی ملاقات اس لڑکی سے نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا بیگ بہزاد شاہ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑا رہ گیا تھا جسے حائفہ نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا، لیکن اس کا غم ختم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں اس کے فیورٹ کلوز اور ایک اکلوتا مہنگا پرفیوم تھا۔ کیا خبر ہے شاہ؟ اس نے ایئر پیس پر انگلی رکھتے استفسار کیا۔ وہ نکل چکا ہے، اسٹریٹ ایف فلیٹ نمبر 3، بلڈنگ کے کیمراز ہیک کرو فوراً، اس نے تیزی سے حکم دیا تو سفیر کے ساتھ وہاں موجود ٹیم اپنا کام تیزی سے کرنے لگی۔ ڈن، سفیر شاہ کی آواز گونجتے ہی اس نے سفید ہوڈ کو سر پر پہنا اور بنا ماسک لگائے اندر داخل ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے فیض شاہ کہ تم سے روبرو ملا جائے کہ سالوں تمہیں ڈھونڈنے میں لگائے ہیں۔ اور وہ فلیٹ کے باہر کھڑا ہوا اور جیب میں لگا کیمرہ آف کر دیا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے، سفیر شاہ چلایا تھا کیونکہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بہزاد شاہ نے بیل بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کھولنے والا پل میں ٹھٹکا تھا۔ کون؟ بہزاد شاہ کے چہرے پر استدعائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خون کی کشش لگتا ہے ختم ہو گئی ہے چچا جان، نہیں تو بہزاد شاہ کو تو دنیا جانتی ہے، وہ کہتا اندر داخل ہوا، لیکن سامنے موجود نیم برہنہ عورت کو بیٹھے حرام مشروب پیتے دیکھ بہزاد شاہ کی آنکھوں میں نفرت اس شخص کے لیے اور بڑھ گئی۔ باہر نکلو، فیض شاہ چلایا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھتے وہ بھنجنکا ہی تو رہ گیا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ بہزاد نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے تیزاب کی بوتل کو بیگ سے نکالا تو وہ عورت اسی حلیے میں باہر نکل گئی۔ فیض شاہ کے قدم بھی باہر کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، بہزاد نے دروازہ لاک کرتے اسے گھسیٹتے اس کے کمرے میں لے جاتے دھکا دیا۔ فیض شاہ اس عمر میں اس کی مضبوط جسامت کا مقابلہ نہ کر پایا تھا، تو آپ کو لگا تھا کہ ہارون شاہ کا خون کبھی آپ کے روبرو نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے سوچ لیا آپ نے؟ اتنے گناہوں کے بعد؟ معزز چچا صاحب، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اشر، اپنے بیٹے کے نام کی گیدڑ بھبکیاں مجھے مت دینا۔ بہزاد شاہ ہوں میں، اس کو بھی تبکہ مار دیتا، لیکن قسمت ابھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو بتائیں کیا کر لیا اتنی دولت کا؟ کیونکہ اگلے چند لمحوں میں آپ کی دولت، آپ کا انلیگل دھندا، آپ کے مافیا سے تعلقات، آپ کے نقش قدم پر چلتا آپ کا بیٹا اور آپ کے سورسز کسی کام نہیں آئیں گے۔ بہزاد شاہ نے قدم آگے بڑھائے اور بالکل اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ فیض شاہ آپے سے باہر ہوتا کھڑا ہوا تھا، لیکن بہزاد شاہ نے ٹانگ میں فائر کرتے اسے کھڑا ہونے سے قاصر کر دیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیوں؟ بہزاد شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو تب سے چہرے پر موجود ٹھنڈے تاثرات پل میں بدلے۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا اور دماغ کی نسیں ابھرنے لگیں کہ اس وقت وہ اپنے باپ کے قاتل کے سامنے موجود تھا۔ تمہارے باپ کو میں نے مارا ہے، مگر ماں نہ جانے کتنے دن بستر پر لگی رہی تھی، آنسو تو نکلے ہی نہیں تھے۔ اس کی زندگی کا وہ واحد شخص بھی چھینا جا چکا تھا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کا قتل ہوا ہے، اسے جلا کر مارا گیا ہے۔ کسی کی کیا دشمنی تھی اس کے باپ سے، اور کیا لوگ اتنے ظالم ہیں کہ کسی کو بھی یوں سرِ راہ قتل کر دیں؟ وہ بس ہوش میں آتے یہی سوچے گئی تھی۔ زندگی پہلے بھی آسان نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ اشر فیض ناپسندیدگی کے باوجود بھی کبھی فیض شاہ کے سامنے اس کو ہراساں نہیں کر پایا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں جلنے لگیں، اب نیچے سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ کون آیا ہے؟ وہ چکراتے سر سے بولی۔ پتہ نہیں بی بی جی، میں دیکھتی ہوں۔ ملازمہ بولتی باہر نکل گئی، لیکن آوازیں بڑھتی چلی گئیں تو وہ اپنی جگہ سے بمشکل اٹھی اور چکراتے سر کو تھامتے دروازے سے نکل کر ریلنگ تک آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر بے یقین سی لڑکھڑا گئی۔ تمہاری بہن اب بیوی ہے میری؟ یہ وہی شخص تھا۔ اشر فیض نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھاما۔ ڈونٹ یو ڈیئر اشر فیض شاہ، میں گریبان تک نہیں سیدھا گردن تک پہنچتا ہوں۔ سفیر شاہ نے اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹاتے اسے پیچھے کو دھکا دیا تو اشر شاہ کے گارڈز نے بندوقیں اس پر تانی۔ ہاں ہاں، مرد بنو مرد اشر فیض شاہ، ان سب سے میں نہیں ڈرتا، تو سالے نکل۔ اشر شاہ نے زیر لب اسے گالی دی تھی کہ وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ اس شخص کا مطلب سمجھ کر سفیر شاہ نے آگے بڑھتے اسے مکہ رسید کیا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ چچ چچ، افسوس، ویسے تو میں بہت مہذب انسان ہوں، لیکن کیا ہے نا کہ ماں بہن کی گالیاں میں نہ دیتا ہوں، نہ سننے کی ساقت خود میں پاتا ہوں۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ مرد ہو، اپنی لڑائی آپ لڑو، ماں بہنوں کو مت لاؤ، تم نکلو یہاں سے۔ اشر شاہ نے اپنے گارڈ کو آگے بڑھتے دیکھ روکا اور اسے نکلنے کو کہا، کیونکہ وہ وہاں فیض کو جانے نہیں دے سکتا تھا، لیکن سامنے شخص نکاح نامہ دکھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ ڈیئر کزن، آپ تو سوتیلے ہیں، شاید اس لیے نہیں جانتے، آپ کی سوتیلی بہن بچپن سے میرے نام سے منسوب ہے، اور یہ نکاح آپ کے باپ نے ہی کروایا ہے۔ میری بیوی کو بلاؤ۔ وہ شروع میں استدعائیہ انداز اور پھر آخر میں سخت لہجے میں بولا تو اشر شاہ کی نگاہیں ریلنگ کے پاس موجود پھٹی نگاہوں سے نیچے ان کی طرف دیکھتی ماں کی طرف گئیں۔ ماں فیض نیچے آؤ۔ وہ دھاڑا کہ وہ کانپ گئی، جبکہ سفیر شاہ نے مڑ کر یا نظر اٹھا کر اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ ماں اپنی جگہ جمی رہی، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کیا وہ اس کا کزن تھا؟ لیکن کیسے؟ وہ تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ کہاں منہ کالا کرتی؟ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتیں سالے صاحب۔ سفیر شاہ کروفت سے صوفے پر بیٹھتا، اپنا بازو پشت پر رکھتا اس لڑکی کو دیکھتا بولا۔ ماں کا وجود کانپ رہا تھا، اسے لگا کسی بھی لمحے اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ بتاؤ، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ بھائی، وہ ماں فیض کو لگا زندگی کی تمام آزمائشوں پر جیسے اس کا نام لکھ دیا گیا ہو۔ وہ دونوں شخصیات جو اس پر لڑ رہی تھیں، دونوں اس سے نفرت کے دعوے دار تھے، لیکن اشر فیض تو بھائی تھا اس کا، سوتیلا ہی صحیح، لیکن وہ سامنے موجود اس شخص کو تو کبھی جانتی ہی نہیں تھی۔ سامان سمیٹو اپنا، ہم نکل رہے ہیں۔ سفیر شاہ اپنی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھتا فوراً کھڑا ہوا۔ بھائی، ماں نے اشر شاہ کے قریب ہونا چاہا۔ چٹاخ! چہرے پر پڑنے والے تھپڑ پر وہاں موجود ملازم بھی ساکت رہ گئے تھے۔ ماں فیض کو تو روئی تک نہ چھوئی تھی کبھی، اور وہ شخص ماں کے مرنے پر ہی اپنا آپ دکھا گیا تھا۔ ساری عزت مٹی میں ملا۔ ماں زمین پر پڑی سسکی تھی، چہرہ جل اٹھا تھا۔ سفیر شاہ آگے بڑھا اور اس پر حملہ کرتا دیوانہ وار سا اس کے چہرے پر مکے رسید کرنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سفیر شاہ کے نام سے منسوب ہے وہ، بیوی ہے وہ میری، میں جان سے مار دوں گا تجھے۔ سفیر شاہ نے کتنی ہی بار اس کے چہرے کو نشانہ بنایا تھا کہ اس کے سامنے اس کی بیوی، اس کی منکوہہ پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ گارڈز نے بمشکل اسے اشر شاہ سے علیحدہ کیا، جس کا نقشہ بگڑ گیا تھا۔ سفیر شاہ نے آگے بڑھتے ماں کی کلائی تھامی اور اسے جھٹکے سے کھڑا کرتے اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا۔ وہ مڑ کر اس گھر کو دیکھتی رہی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا اپنے باپ کے ساتھ۔ اسے لگا زندگی اب مزید مشکل ہونے والی ہے۔ سفیر شاہ نے گاڑی میں بٹھاتے اسے گاڑی مین روڈ پر ڈالی اور فون کان سے لگایا۔ بھائی، میں آ کر بات کرتا ہوں، وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں اس سے زیادہ خوفزدہ کبھی نہ ہوئی تھی۔ اشر فیض شاہ بل کھاتا رہ گیا۔ وہ سنہری چڑیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی جس کے نام اس کے باپ کی ساری جائیداد تھی، اور جہانگیر اوان پاشا تو اسے چھوڑتا ہی نہ، جس کی نظر اس کی بہن پر نہ جانے کب سے تھی۔
سفیر شاہ اپنے فلیٹ میں اسے لایا تھا اور اسے چھوڑتے وہ واپس باہر نکل گیا کہ اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ بہزاد شاہ نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس وجود سے لا تعلق ہو گیا تھا جیسے جانتا نہ ہو اسے، یا جان بوجھ کر لا علم اور فراموش کر گیا ہو۔ اسے اس فلیٹ سے آج اپنی ایک فائل چاہیے تھی، 2 دن ہو گئے تھے اس بات کو۔ وہ اندر داخل ہوا تو کھڑکی سے پھوٹتی روشنی کے علاوہ کوئی لائٹ موجود نہ تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کیا اور آگے بڑھا۔ محافظ کا وجود چھن سے یادوں کے پردے میں لہرایا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ دبئی چلا گیا تھا اس دن واپسی پر اور کل رات ہی واپس لوٹا تھا۔ محافظ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی تو یہاں لایا تھا اسے۔ وہ تیزی سے اندر کمرے میں گیا اور پھر ایک کے بعد ایک اس فلیٹ کے تینوں کمروں اور بالکنی میں دیکھ لیا تھا۔ اشرفیز شاہ کا خیال آتے ہی اس کا دل کانپا، لیکن نہیں، یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا، نہیں تو اس کا سسٹم اسے اطلاع ضرور دیتا۔ وہ اس چھوٹے سے ٹیرس سے باہر نکلا کہ نظریں بھٹک کر بیڈ کے پاس نیچے اوندھے پڑے وجود پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کیا یہ تربیت تھی اس کے بھائی کی؟ کیا وہ سچ میں ایسا تھا؟ بہزاد شاہ اسے جان سے مار دیتا۔ بھائی کا چہرہ یاد آتے ہی وہ تیزی سے جھکا اور مہا کو سیدھا کیا۔ دوپٹے سے ندارد وجود، بکھرے بال اور پسینے سے بھرا چہرہ اور وجود۔ وہ اس وقت بری حالات میں تھی، اسی دن کے پہنے شکن آلود لباس میں۔ اف سفیر شاہ، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ اس نے خود پر لعنت بھیجی۔ اس نے نبض چیک کی جو چل رہی تھی۔ کچن میں جو تھوڑا کھانے کا سامان تھا وہ استعمال ہوا تھا۔ اس نے مہا کو اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مہا، محافظ، مہاشا، ماہی۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے مختلف ناموں سے بلانے لگا۔ ڈاکٹر کو وہ یہاں ہرگز نہیں بلا سکتا تھا کہ یہ فلیٹ اس نے محض اپنے لیے، اپنے کام کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ مہا اس کے چہرے سے ٹشو سے پسینہ صاف کرتے اس کی کمر سہلائی تو احساسات عجیب سے ہوئے۔ مہا نے آنکھیں بمشکل کھولتے اسے دیکھا۔ دیکھو میری طرف۔ سفیر شاہ کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ بابا۔ سفیر شاہ نے ہونٹ بھیج لیے کہ اس شخص کا نام وہ کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ میرے باپ کے قتل کا بدلہ تو بہت بعد میں آتا ہے فیض شاہ۔ میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو نے۔ وہ رک گیا کہ زبان انکاری ہوئی مزید کچھ کہنے سے۔ پرانے زخم پھر سے رسنے لگے تھے پل میں۔ نہیں، فیض شاہ کی آنکھیں خون کی وافر مقدار ضائع ہونے سے بند ہونے لگی تھیں۔ بہزاد نے وہیں موجود شراب کی بوتل اس پر پھینکی۔ آنکھیں بند نہ ہوں، آنکھیں بند نہ ہوں کہ تم دیکھ سکو قیامت بیتنا کسے کہتے ہیں، تم دیکھ سکو کہ اذیت کی آخری حد کیا ہے، دیکھ سکو کہ موت کو سامنے دیکھ کیسا لگتا ہے۔ حرام زندگی گزارتے موت بھی حرام ہی ملے گی تمہیں۔ تمہاری بیٹی جانتے ہو کہاں ہے؟ میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ فیض شاہ ایک ہی انسان سے تو اس دنیا میں پیار کرتا تھا اور وہ تھی اس کی بیٹی۔ یہی میری ماں نے کہا تھا تم سے جب تم ان پر۔ وہ پھر رک گیا۔ آسان کہاں تھا سالوں پہلی ملی اذیت کو پھر سے دہرانا؟ میری بہن، ہماری فری کو مار دیا تم نے۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے میری ماں بہن کو؟ وہ اس کے ہاتھوں پر بوٹ کا دباؤ بڑھاتا گیا تو فیض شاہ کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ تمہاری بیٹی میرے بھائی کے نکاح میں ہے، جانتے ہو اس کا مطلب؟ وہ شفقت سے بولا تو فیض شاہ کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار خوف دیکھا۔ اور تم جانتے ہو، سفیر شاہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تمہاری بیٹی سے کرتا ہے۔ وہ ایک آخری وار کر گیا تھا، میری بیٹی۔ فیض شاہ کا آنسو گرا۔ حیوانوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا کرتے فیض شاہ۔ قاتلوں کو درد محسوس نہیں ہونا چاہیے کبھی۔ تمہارا بیٹا تو مافیا کے بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہے، تمہارے پاس اندھا دھند دولت ہے۔ ذرائع چلاؤ اپنے اور اپنی موت سے بچ جاؤ۔ بہزاد شاہ کی جیب میں اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا فون کرنے والا سفیر شاہ تھا اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا حافظ، بہزاد شاہ نے کہتے پیٹرول اس پر چھڑکا۔ فیض شاہ کا پورا جسم خون سے تر تھا، اب سانسیں پھولی تھیں، لیکن بہزاد شاہ نے اسے بے ہوش نہیں ہونے دیا تھا۔ تمہاری بہن زندہ۔ بہزاد شاہ کے آگ لگاتے ہی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن اس شخص کے آخری الفاظ اسے منجمد کر گئے تھے۔ کیا اس نے ٹھیک سنا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ نہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ۔ اس کا فون اب بنا رکے بج رہا تھا۔ اس نے آتے جاتے حواسوں سے فون کان سے لگایا۔ وہاں سے نکلیں بھائی، ابھی اور اسی وقت۔ سفیر شاہ چیخ رہا تھا۔ باہر دروازے پر شور ہونے لگا تھا۔
پولیس کے سائرن کی آوازیں یکدم سے ماحول کی خاموشی کو چیرنے لگی تھیں۔ اس نے اس شخص کو دیکھا جو ابتر حالت میں کب سے اس دنیا سے ابدی زندگی کا سفر کر چکا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی کہ داخلی دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو قابو میں کر چکا تھا۔ سفیر شاہ مطمئن تھا کہ وہ اس ملک سے نکل آیا ہے۔ اس نے اپنے وہاں اس ملک میں ہونے کے تمام نشانات مٹا دیے تھے۔ وہ جانتا تھا جلد یہ خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی اور سب سے پہلے اشرفیز شاہ کسی لاوے کی طرح پھٹے گا۔ بھائی، میں ٹھیک ہوں سیفی، آرام کرنا چاہوں گا، وہ کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو سفیر شاہ باہر نکل گیا۔ آپ ہی وہ کون تھا جو آپ کو اس دن چھوڑنے آیا تھا؟ انس نے استفسار کیا۔ آفس کی گاڑی تھی، حائفہ نے تیزی سے جواب دیا۔ آپ کے آفس والے کب سے اتنی بڑی گاڑیاں رکھنے لگے؟ اور آپ نے کیوں مجھے روتے فون کیا تھا؟ دیر ہو گئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ حسن آج ہی اپنا امتحان دیتے ہاسٹل سے واپس آیا تھا، اس لیے اس نے باز پرس کرنے لگا تھا۔ اب باپ نہیں بنو، اٹھو نکلو، حائفہ نے کہا تو انس نے اسے تکیہ دے مارا۔ اپیا، تم ہو ہی نہیں کسی کے پیار کے قابل، وہ چیخا تو حائفہ نے اس پر حملہ کرتے اس کے منہ پر ناخنوں سے وار کیا تھا، اور گھر میں انس کی چیخ گونج تھی اور سائمہ بیگم بھاگتی آئی تھیں، اور اب ان کے پاؤں کا جوتا تھا اور حائفہ سکندر کی کمر۔ بابا کو بتاؤں گی میں، وہ روتے چلائی تھی، پھر کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ باپ کے آتے ہی وہ فوراً ان کے پاس گئی تھی جو کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ کیا کہا ہے میری بیٹی کو تم ماں بیٹے نے؟ سکندر صاحب نے فوراً سے اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے پوچھا تھا۔ اپنی بیٹی کے کارنامے بھی بیٹے کے منہ پر دیکھ لیں، سائمہ بیگم نے ان کو روٹی دیتے حائفہ کو گھورتے کہا۔ تو اس نے بھی تو مجھے مارا تھا، اور بابا، ماما نے میری کمر پر 2 بار جوتا مارا ہے۔ وہ پھر سے آواز نم کر گئی تھی، اور اس کی توقع کے عین مطابق اب سائمہ بیگم کو ڈانٹ پڑی تھی اس کو جوتا مارنے پر کہ حائفہ سکندر پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہرگز کسی کو نہ دی تھی سکندر صاحب نے۔ لیکن بیٹا، آپ غلطی پر ہیں، انہوں نے انس کے ماتھے پر 2 جگہ اس کے ناخن کے نشان دیکھتے کہا۔ ہاں میں مانتی ہوں، وہ پرسکون سے ہوتی اب باؤل سے سالن نکالنے لگی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناخن کاٹو اپنے کھانا کھا کر، سائمہ بیگم بولی تو وہ سر ہلا گئی۔ اگلی صبح اس نے پھر سے اپنے پرس کو پورے آفس میں ڈھونڈا تھا۔ حائفہ، پاگل ہو گئی ہو؟ گمنے والی چیز تھی، گم گئی۔ تمہارے کون سا زیور تھے اس میں؟ آفس کی لڑکی نے تپ کر کہا۔ زیور؟ میرا پورا 1200 روپیہ تھا، ساتھ میرے 3 گلوز تھے جو میں نے ابھی خریدے تھے، اور میرا مہنگا پرفیوم۔ ہائے، وہ غم میں وہیں بیٹھ گئی تو سب نے اس کی اداکاری پر آنکھیں گھمائیں۔ اب بس بھی کرو، اب کے صدف بولی۔ کوئی بھی میرا دکھ نہیں سمجھتا، وہ کہتی چھٹی ہوتے بنا کسی سے بات کیے باہر نکل گئی۔ وہ سڑک پر چلتے چلتے رک گئی تو 2-3 لوگوں نے مڑ کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا۔ ہاں، یاد آ گیا، یاد آ گیا، وہ چیخی کے لوگ رک گئے۔ وہ خجل سی ہوتی تیزی سے رکشے میں بیٹھی، اسے مطلوبہ جگہ کا ایڈریس بتانے لگی کہ آج آفس کی وین چلنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ اس سڑو کے پاس رہ گیا تھا میرا بیگ، ہاں، اس کی گاڑی میں واپسی پر۔ لیکن دیکھو کتنا چور آدمی ہے، بتایا بھی نہیں مجھے۔ ضرور میرے مہنگی پرفیوم پر دل آ گیا ہوگا اس کا۔ وہ بڑبڑاتی گئی تھی سارا راستہ، لیکن خوش تھی کہ بالآخر اسے اتنے دنوں بعد یاد آ گیا تھا۔ وہ اس کی کمپنی کے باہر رکی تھی اور پھر بنا کسی سے پوچھے تیزی سے اوپر جانے لگی۔ مس، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے آواز دی تو وہ پیر پڑھتی مڑی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ بہزاد شاہ سے۔ کیا آپ کا کوئی اپائنٹمنٹ ہے؟ میں ان کی دوست ہوں، وہ تیزی سے بولی تھی، کیونکہ بنا اپائنٹمنٹ کے تو وہ اپنے وزیر اعظم یعنی باس تک اسے جانے نہ دیتی۔ اس کے دوست کہنے پر لڑکی نے اسے گھورا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ میں دوسرے شہر سے آئی ہوں ان کو سرپرائز دینے، کیونکہ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو ریسیپشن پر پچھلی بار تھی جب وہ انٹرویو لینے آئی تھی، اس لیے من گھڑت کہانی اسے سنانے لگی۔ پھر بھی میں ارے میں نے سرپرائز دینا ہے انہیں، وہ کہتی تیزی سے لڑکی کے ارے ارے کرتے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ حائفہ چلی گئی تو وہ لڑکی فون بجنے پر پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ حائفہ لفٹ سے نکلی تو آج وہ اسٹائلش سی لڑکی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ واہ، قسمت بھی ساتھ دے رہی ہے، نہیں تو اس سڑو اکڑو بادشاہ سے تو ایسے نہیں ملنے دیتے جیسے کسی ریاست کا بادشاہ ہو۔ وہ بڑبڑاتی اس کے کمرے کے دروازے کا نوک گھماتی اندر داخل ہوئی۔ اندر بیٹھے سفیر شاہ نے سر اٹھایا تھا۔ بولو۔ اف،
اب یہ بھی یہی ہے، سارے جہاں کی سرد مہری ان دونوں بھائیوں کے لہجے میں آبسی ہے لگتا، لیکن سبھی امیر لوگ اپنے آپ کو توپ چیز سمجھتے ہیں۔ مجھے بہزاد شاہ سے ملنا ہے، اٹھو۔ اسے اٹھا کر بٹھایا تو وہ ہوش میں آئی اور سفیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئی۔ مجھے واپس، اب سے یہی تمہارا گھر ہے، شوہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے، تم اس گھر سے اب کبھی نہیں جا سکتی، اور یہ بات میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ماں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کون سا شوہر اور کیسا شوہر؟ وہ خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ وہ شوہر جو زبردستی زندگی میں گھسا تھا کسی اسیب کی طرح، اور اب اسے یہاں لا کر ایسے فراموش کر گیا تھا۔ اس نے ان 2 دنوں میں رونے کے علاوہ کیا ہی کیا تھا؟ خوف تھا کہ ہڈیوں میں جا بسا تھا، اکیلے رہتے۔ تم یہاں سے نہیں جانا اب۔ وہ آگے بڑھتی سفیر شاہ کا کالر تھامتی خوف زدہ ہوتی بولی تھی، مجھے ڈر۔ وہ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اٹھو، نہا لو، سفیر شاہ نے اسے دور کرتے سنجیدگی سے کہا۔ پہلی ملاقاتوں والی سختی مقصود نہ تھی۔ ماں نے سر اٹھاتے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں حسین تھیں، بے حد حسین، گہری سیاہ آنکھیں۔ ہاں، گہری سیاہ آنکھیں کہاں کسی کی ہوتی ہیں؟ ماں اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیاری میں ان آنکھوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں فیض ہوش میں آئی۔ سفیر شاہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کا لمس بھی خود کی ذات پر نہیں چاہتا تھا۔ اس میں سناٹے اتر گئے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کا لمس نہیں چاہتا تھا خود پر، اس کا مستقبل کیا تھا؟ کسی شہزادے کے خواب کیا یوں ہی ختم ہو جانے تھے؟ سامنے والے کی نفرت برداشت کرتے کرتے کیا اسے ایک بہترین شخص سے نوازا نہیں گیا تھا؟ وہ بھی ایسی کی طالبہ تھی۔ اس نے نہایت سادہ زندگی گزاری تھی، جس میں صرف وہ اور اس کا باپ تھا۔ باپ نے ہر آسائش اور محبت دی تھی، لیکن زیادہ وقت نہیں دے پائے تھے، جس کا اس نے گلہ بارہا کیا تھا۔ سوتیلا بھائی جو باپ کے سامنے تو اسے برداشت کر لیتا تھا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں اس کا سانس سکھائے رکھتا تھا۔ اسے یاد تھا ایک روز جب وہ لائٹ جانے پر ڈرتی کمرے سے نکلی تھی۔ ملازم سارے جا چکے تھے۔ وہ اشر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ اس سے لائٹ کا پوچھ سکے۔ اس نے دروازے کا نوب ڈرتے گھمایا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ اس کا بھائی کسی لڑکی پر جھکا اپنی وحشت مٹا رہا تھا۔ لڑکی کی حالت صاف دیکھی جا سکتی تھی، جس کے منہ پر سکارف باندھا گیا تھا اور وہ ہاتھ پاؤں مارتی رو رہی تھی دیوانہ وار۔ بھائی، وہ بے یقینی سے وہیں کھڑی تھی، سانسوں کی رفتار سست پڑی تھی۔ اس کا بھائی اتنا گھٹیا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ اسلحے وغیرہ اور منشیات وغیرہ کا کام کرتا تھا، لیکن کسی عورت کے ساتھ یہ احساس بھی سہانے رو تھا کہ اس کے سامنے اس کا بھائی کسی معصوم کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ اگر کل کو اس کے بھائی کا کیا اس کے سامنے آ جاتا اور کوئی یوں ہی اسے بھی پامال، اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکی۔ دفع ہو جو اپنے کمرے میں، اشر فیض چلا رہا تھا، لیکن وہ تو بس اس لڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ چھوڑ دیں اس کو، نہیں تو بابا کو بتا دوں گی، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی، جس کا اشر فیض پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آخر اس کا باپ بھی تو یہی سب کرتا رہا تھا۔ نکلو فوراً، اشر نے کہا۔ اسے لڑکی تک پہنچنے سے پہلے ہی دھکا دیا تھا کہ وہ لڑکھڑائی تھی۔ اسے واپس بھیجیں، نہیں تو پولیس کو بلاؤں گی، وہ دیوانہ وار چلانے لگی، اور جو ہاتھ میں آیا اسے اشر فیض پر پھینکنے لگی اور ملازموں کو چیخ کر بلانے لگی۔ اشر فیض نے اس تک پہنچتے اس کے چہرے کا حال بگاڑ دیا تھا تھپڑوں سے، لیکن اسے تو صرف سامنے موجود وجود نظر آ رہا تھا، جس کی امید بھری نگاہیں ماہ فیض پر تھیں۔ وہ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھتی؟